बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज हफ्ता 3 सितंबर है। गुज़श्ता रात इमरान खान साहब ने गुजरात में जलसा किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर वो जलसा जिसमें इमरान खान साहब बजाते खुद शिरकत करते हैं, आपने देखा होगा कि उसमें क्राउड का साइज़ बहुत ज़्यादा होता है, बहुत बड़ी तादाद में लोग शिरकत करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ख़ास तौर पर अब जलसे देखे जा रहे हैं उसमें क्राउड को लाया नहीं जाता, उनको जो है वो लाना नहीं पड़ता। उनके लिए बस आप जलसागाह का ऐलान कर दें कि फ़लाँ मुकाम पर पहुँचने, और लोग जौक दर जौक पहुँचते हैं, खुद ब खुद पहुंचते हैं और वो बड़े कामयाब जलसे कर रहे हैं। लेकिन इस जलसे के बाद आपने नोट किया होगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी बाकायदा बहुत ज़्यादा तिल मिलाते हुए नजर आए, आग बगोला हुए, और एक बहुत ही गुस्से से भरा हुआ उन्होंने ट्वीट किया। हालांकि इस जलसे में इमरान खान साहब की जो तकरीर थी उसमें बाकायदा कोई टारगेट नहीं किया गया था बिलावल भुट्टो जरदारी को। वो जो एक अमूमन जुमला काम पे टांगने वाला कहते हैं इमरान खान साहब अपनी तकरीरों में, वही जुमला जो है वो इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से कहा गया। तो फिर इस कदर गुस्से का इजहार क्यों किया गया? ये गुस्सा दरअसल एक खौफ की अलामत है, और इस खौफ को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तशरीह करेंगे कि ये खौफ है किस बात का जो अब बिलावल भुट्टो जरदारी के हवास के ऊपर सवार हो रहा है। एक बड़ी पीआर कैंपेन नाकाम हुई है। इस पीआर कैंपेन को चला कौन रहा था? गुस्सा दरअसल किस बात का? टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो आपके सामने एक ट्वीट जो है इमरान खान साहब का 17 अगस्त का वो वीडियो है। दरअसल वो वीडियो मैं आपके सामने प्ले करूंगा, आपको सुनवाऊंगा। और इस वक्त मामलात बहुत संजीदा और बहुत गंभीर हो चुके हैं, क्योंकि सिंध की गद्दी, आपको पता है ना कि पाकिस्तान में सियासत जो सियासी ख़ानदान है जहाँ पर विरसे में सियासत मिलती है, तो सिंध की गद्दी मिली है बिलावल भुट्टो जरदारी को विरासत में अपने माँ बाप से। लेकिन ये गद्दी जो है वो अब खिसक रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा क्या? इमरान खान साहब ने तकरीर की, वो आपने सुन ली होगी। उसके ऊपर रिएक्ट करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि पाकिस्तान इज़ फेसिंग बिगेस्ट डिज़ास्टर इन आवर हिस्ट्री, कि पाकिस्तान अपनी तारीख के बदतरीन सानहे से, इस वक्त हादसे से दो चार है। 1/3 रकबा पानी मौजूद है। इस मुल्क की जो टोटल एरिया है उसका 1/3 इस वक्त पानी के नीचे मौजूद है। हर 7 में से एक शख्स जो कि पाकिस्तान का शहरी है, पाकिस्तान में रहता है, वो इस सैलाब से मुतासर हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा कि 35 मिलियन पीपल बनते हैं, 3.5 करोड़ की उन्होंने कहा आबादी बराह रास्त मुतासर हुई है। फिर वो ये कहते हैं कि XPM इज़ होल्डिंग कंसर्ट्स इन KPN पंजाब, के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं, म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, और जो चीफ़ मिनिस्टर्स हैं वो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं उनके इवेंट्स इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग फूड फ्लड विक्टिम्स, के बजाय इसके कि वो जाकर सैलाब में फंसे हुए अफराद की मदद करें, वो इनके जलसों को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, उसके इंतज़ामात कर रहे हैं। शेमफुल, पहले इंसान बनो फिर सियासतदान बनो, ये गुफ्तगू की बिलावल भुट्टो जरदारी ने। अब ये गुस्सा है, गुस्से का इजहार है, लेकिन ये इस गुस्से के पीछे खौफ मौजूद है। हुआ क्या? पीआर कैंपेन आपको याद होगा, मैं उसके ऊपर तफसील से वीडियो कर चुका हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा उसके ऊपर टाइम नहीं लूँगा। पीआर कैंपेन ये चली कि बिलावल भुट्टो जरदारी, उनकी जो शख्सियत, करिश्मा साज शख्सियत है, उसकी वजह से पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी बिरादरी ने $160 मिलियन दे दिए। कुछ ने कहा कि 130 अरब की खतीर रकम जो है वो पाकिस्तान को दे दी गई। अब क्वेश्चन ये है कि गुज़श्ता 14 दिन में जो कुछ हुआ है पाकिस्तान में, उसने बिलावल को हिला कर रख दिया है। जो स्केल ऑफ डिज़ास्टर है, इसको अगर आप समझें तो आपको अंदाज़ा होगा कि कौन सा एक बहुत बड़ा सानहा बिलावल और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत का मुंतज़िर है। 14 दिन का आगाज़ हुआ, 21 अगस्त से मैं इसको ट्रैक करता हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी सिंध जाकर बैठ जाते हैं, जो काम बतौर वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान यहाँ पर इस्लामाबाद में बैठ कर करना चाहिए था। बैनुल अक़वामी मीडिया को इंटरव्यूज़ देने चाहिए थे, मुख्तलिफ़ ममालिक के वज़राए ख़ारजा से रब्ता करके उनको बताना चाहिए था कि हमारे मुल्क में क्या सूरत हाल है। मुख्तलिफ़ एम्बेसडर्स और हाई कमिश्नर को दफ्तर ख़ारजा बुलाकर ब्रीफिंग देनी चाहिए थी। अक़वाम मुत्तहिदा के जो इदारे हैं उनको बुलाकर ब्रीफ करना चाहिए था। वो अपना काम उन्होंने नहीं किया, वो सिंध जाकर बैठ गए। और यहाँ पर जिस वक्त फ्लैश अपील लॉन्च की गई उसमें रकम कम मांगी गई। जो स्केल ऑफ डिज़ास्टर है उसका हमारे वज़ीर ख़ारजा को ख़ुद अंदाज़ा नहीं था, उनका एक भी ट्वीट नहीं मौजूद। कहीं एक गुफ्तगू में वो ये कहते हुए नज़र नहीं आते कि $10 अरब से ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। नतीजा ये निकलता है कि कम पैसे कमिट होते हैं, उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी अब एनहांस करते हुए और
مزید مدد مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ان کو اس فلیش اپیل کے بعد جو جوائنٹ پریس کانفرنس ہوئی تھی، جو اقوام متحدہ کے پاکستان میں ریزیڈنٹ کوارڈینیٹر ہیں جولین ہارنیس، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ پاکستان میں کتنی بڑی تباہی ہوئی ہے، لہٰذا آپ لوگوں نے دکھایا نہیں۔ میڈیا کو انہوں نے اشارہ کیا، اور ظاہر ہے کہ یہ بتانا تو بلاول بھٹو کی ذمہ داری تھی۔ اب ہوا کیا ہے اس سارے معاملے کے بعد؟ آپ اندازہ لگائیے، کچھ اعداد و شمار میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اور یہ اعداد و شمار جو ہیں وہ اس وقت ہانٹ کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری کو، اور وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں $10 ارب کے نقصانات ہوئے ہیں، ان بین الاقوامی برادری ہمیں اور پیسے دے۔ تو وہ جو پی آر کیمپین تھی کہ بلاول نے جو ہے وہ مسیحا ثابت ہوئے ہیں، اور انہوں نے تمام دکھ اور درد اس قوم کے ان کا دعویٰ کر دیا بطور وزیر خارجہ، وہ پی آر کیمپین جو ہے وہ سیلاب کے ساتھ بہہ گئی۔ لیکن اب سیاست کیوں بہہ رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں موجود اس سیلاب کی وجہ سے؟ جو سکیل آف ڈیزاسٹر ہے اس کا اندازہ لگائیے، 1/3 جو ہے وہ میں آلریڈی بتا چکا کہ پانی کے نیچے ہے، 1350 لوگ جو ہیں وہ جان سے گئے۔ کل جو ڈائریکٹلی افیکٹڈ لوگ ہیں وہ 50 ملین ہیں، وہ 35 ملین نہیں ہیں، وہ 50 ملین ہیں، یعنی کہ 5 کروڑ لوگ جو ہیں وہ براہ راست متاثر ہوں، اور ملک کا ہر شہری جو ہے وہ اس میں متاثر ہو رہا ہے۔ ڈسپلیس ہوئے ہیں لوگ، اور وہ ان کے گھر جو ہیں وہ ان سے چھن گئے ہیں، بہہ گئے ہیں پانی میں۔ 9 لاکھ مویشی جو ہیں وہ اس میں مارے جا چکے ہیں، 1 ملین گھر جو ہیں وہ تباہ ہو چکے ہیں مکمل طور پر۔ 40 واٹر ریزروائرز بریچڈ، یعنی کہ جو پانی ذخیرہ کرنے کے لیے مختلف آپ کے پاس چھوٹے ڈیم اور وہ بند وغیرہ جھیلیں وغیرہ موجود ہیں، اس میں 40 ریزروائرز جو ہیں وہ تباہ ہو چکے ہیں۔ 220 بریجز کولیپس کر گئے ہیں۔ 90% جو کراپس ہیں سیلاب زدہ علاقوں میں وہ ڈیمیج ہو چکی ہیں، اور 10 بلین سے زیادہ کا لاس ہوا ہے۔ اب اس حوالے سے جب آپ یو این اوچا، جو آفس فار کوآرڈینیشن آف ہیومینیٹیرین افیئرز جو ہے، اس کی رپورٹ کو پڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصل بات ہے کہ جو کہ بلاول کو پریشان کر رہی ہے۔ یو این اوچا اپنی رپورٹ میں ہمیں بتاتا ہے کہ جو پاکستان میں ہاؤسز ڈسٹروائے ہوئے ہیں 31 اگست کے ڈیٹا کے مطابق وہ 9,50,000 ہیں۔ اب 9,50,000 جو گھر تباہ ہوئے ہیں اس میں سندھ کا شیئر، یعنی کہ جو سندھ میں تباہ ہوئے ہیں، وہ آپ اندازہ لگائیے کہ 8,07,000 گھر ہیں۔ 8,07,000 اس 1 ملین کا اگر آپ یا 9.5 لاکھ کا فگر رکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سندھ میں کتنی بڑی تباہی ہوئی ہے۔ اور بلوچستان میں 61,500 گھر تباہ ہوئے ہیں، خیبر پختونخوا میں 33,200، اور پنجاب میں 46,300 جو ہیں گھر یہ ہوئے ہیں تباہ۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اگر ایک گھر کا آپ تخمینہ لگائیں، کیونکہ لوگوں کے صرف گھر نہیں بہے، اس میں ان کا ساز و سامان جو موجود تھا، ان کے کپڑے جوتے سے لے کر ان کے کچن آئٹم سے لے کے ان کے برتنوں سے لے کے ان کے مال مویشی سے لے کے ہر چیز بہہ گئی ہے۔ جب پانی اترے گا 2 مہینے 3 مہینے کے بعد تو وہ یہ بھی نہیں لوکیٹ کر پائیں گے کہ اس گاؤں میں ہمارا گھر کس مقام پر تھا۔ اس قسم کا ڈیزاسٹر ہے سندھ میں، اور 10 لاکھ کا اگر آپ ایوریج لگائیں کہ ایک گھر کا تخمینہ کہ آپ کو اس کو دوبارہ سے کنسٹرکٹ کرنے کے لیے بہت ہی آپ اگر کنزرویٹو ایسٹیمیٹ لگائیں تو وہ 10 لاکھ روپے بنتا ہے، اور 8,07,000 گھروں کو دوبارہ تعمیر کرنے کا مطلب یہ کہ آپ کو 807 ارب روپے چاہیے، اور سندھ کا جو کل ترقیاتی بجٹ ہے وہ 460 ارب کے قریب ہے۔ ایگزیکٹلی 459 ارب روپے کا بجٹ ہے سندھ کا۔ تو وہ جو بجٹ ہوتا ہے پی ایس ڈی پی، جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام جس کو کہا جاتا ہے، وہ آن گوئنگ پروجیکٹس پر لگ رہا ہوتا ہے۔ اس سے مزید سکیمز جو ہیں وہ شروع کرنی ہوتی ہیں، اور جو پہلے سے جاری سکیمیں ہیں ان کو مکمل کرنا ہوتا ہے اس پیسے سے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے 460 ارب کا، اگر یہ پورے کا پورا ہم یہ مان لیں، اور اس میں کھانچے بھی بہت لگتے ہیں، یہی تو وہ بجٹ ہے جس میں نوازتے ہیں مختلف پولیٹیکل پارٹیز اپنے کانٹریکٹرز کو، اپنے سپورٹرز کو، اور اس میں اور بھی بہت ساری کہانیاں، کرپشن کی داستانیں آپ نے سنی ہیں۔ تو یہ جو 460 ارب روپے ہے، یہ اگر پورے کا پورا بھی فرض کر لیا جائے کہ وہ سندھ میں لوگوں کو چھت فراہم کرنے کے لیے استعمال کریں گے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ آدھے سے زیادہ گھر پھر بھی تعمیر نہیں ہو سکتے۔ تو پھر اب آپ اندازہ لگائیے کہ اگر الیکشن 3 ماہ کے بعد ہوتا ہے، 6 ماہ کے بعد ہوتا ہے، یا 1 سال کے بعد ہوتا ہے، جو شخص جس کے سر پر چھت موجود نہیں ہے تو کیا وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دے گا؟ اور اس کے لیے اگر پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دے گا، آلٹرنیٹ جو متبادل چوائس ہے وہ کیا ہوگی؟ کیا وہ مسلم لیگ نواز کو ووٹ دے گا؟
وہ پاکستان تحریک انصاف کا انتخاب کرے گا۔ اس کے بعد جو اونس ہے یعنی کہ جو ذمہ داری ہے وہ حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ حکومت کس کی ہے؟ بلاول بھٹو زرداری کی۔ سندھ میں حکومت ان کی براہ راست ہے اور مرکز میں ان کی ایک مخلوط حکومت موجود ہے، ایک الائنس موجود ہے درجن بھر جماعتوں کا، اور وزیر خارجہ ہیں وہ پاکستان کے۔ تو لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ ایک ایسے وقت میں جس وقت ہم سیلاب میں گھرے ہوئے ہیں، ہم بہہ گئے ہیں، اور یہ اتنا بڑا اس سکیل کا ڈیزاسٹر ہے کہ جس کو پاکستان کا یعنی کہ اگر پاکستان تحریک انصاف بھی ہوتی تو اتنا یعنی کہ کوئی آسمان سے تو نہیں گر جاتے پیسے آپ کو، اور پھر کیپیسٹی، اگر پیسے بھی موجود ہوں تو اصل چیز ہے کیپیسٹی، اتنے کم وقت میں آپ اس کی تعمیر مکمل نہیں کر سکتے۔ تو جو بھی حکومت ہوتی اس کے ساتھ ہوتا یہی، لیکن ظاہر ہے کہ ایک سندھ کے گوٹھ میں رہنے والا بندہ جو پوری زندگی پستا آیا، اس نے آپ دیکھ لیں جو امیجز آ رہے ہیں، اور پھر جو بلاول بھٹو زرداری کو ڈیمیج کیا جس چیز نے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا رویہ تھا۔ کوئی کہتا ہے کہ غریب کو جس کا سب کچھ بہ چکا ہے، آپ اندازہ لگائے، اس کو کہتا ہے کہ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا ملی ہے، تم نے بہت بڑی غلطیاں کی ہیں اپنی زندگی میں، اس کی تمہیں سزا ملی ہے۔ کوئی جا کے جو ہے وہ وینس کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے، کوئی 50-50 روپے جو ہے وہ بانٹ رہا ہوتا ہے، کوئی ان کے سامنے کھانے کے ٹکڑے اس طرح اچھال رہا ہوتا ہے جیسے جانوروں کو کھانا دیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ ڈیولپمنٹس ہیں جس نے بلاول کو باقاعدہ اب یہ خوف جو ہے ان کے ذہن کے اوپر سوار ہوتا ہوا اور سرایت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ جو پی آر کیمپین تھی، آپ اس کو میں ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو ایکسپلین کر دوں، یا آپ یوں سمجھیں کہ آپ کے پاس ایک گاڑی ہے اور آپ نے اس کو گاڑی کو چلانے کے لیے ایک ڈرائیور ہائر کیا ہوا ہے، اور وہ پارکنگ میں موجود ہے۔ ایک بگڑا ہوا امیر زادہ، رئیس زادہ جو ہے وہ آتا ہے اور وہ اینٹ اٹھا کر گاڑی کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے، پھر ڈنڈا اٹھاتا ہے، اس کی تمام ونڈ سکرین، فرنٹ سکرین، بیک سکرین جو ہے وہ توڑ دیتا ہے، کھڑکی کے شیشے توڑ دیتا ہے، اس کے جو بیک ویو مرر ہے اس کو توڑ دیتا ہے، ڈینٹ ڈال دیتا ہے، فرنٹ لائٹس، بیک لائٹس سب کچھ توڑ دیتا ہے۔ اور ڈرائیور جو ہے وہ ہمیں یعنی کہ اس کو، آپ کو یا مالک کو جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اس رئیس زادے کا کان پکڑا اور میں نے اسے کہا کہ ڈیمیج جو ہے وہ بھرو، پیسے بھرو اس ساری نقصان کے جو ہمارا ہوا ہے۔ تو اس امیر زادے نے مجھے یہ دیکھیں جو بیک ویو مرر ہے اس کے پیسے دیے ہیں 10,000 روپے، تو آپ کیا خوش ہوں گے؟ بلاول بھٹو زرداری نے اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہوا اور اس ڈیزاسٹر کے بعد جو کیمپین چلائی کہ $160 ملین جو ہے وہ بلاول اپنی اس سے پی آر کیمپین کے ذریعے اپنے کیرزما، اپنی کرشماتی شخصیت کے ذریعے بیرون ملک سے پاکستان لے آیا، جو کہ پہنچا نہیں، جو پلیجز ہیں۔ تو وہ آپ کیا اس پہ خوش ہوں گے 10,000 روپے ملنے پہ؟ یہی ایگزیکٹلی یہاں پر ہوا ہے پاکستان میں کہ بلاول بھٹو زرداری نے جو کیمپین چلائی اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ وہ اس ملک کا اختیار بطور ڈرائیور ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر وہ بیٹھ گئے ہیں آ کر، تو اب یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ یہ ڈیمیج اس کو پورا کرتے، جو کہ پاکستان میں جو فلڈ آیا ہے، وہ گلیشیئرز جو پگھلے ہیں ان ممالک کی وجہ سے جو کاربن ایمیشن زیادہ کرتے ہیں، جن کی وجہ سے یہ کلائمیٹ چینج آیا۔ دوسری جانب ایک جو تنقید ہو رہی ہے عمران خان صاحب پہ، اب وہ جو انہوں نے ان کے بھی پلیجز ہوئے ہیں، اس میں کتنے ایکچولائز ہوتے ہیں، وہ اس کو کیمپین کو کیسے لے کر چلتے ہیں، لیکن پنجاب کا بجٹ، خیبر پختونخوا کا بجٹ، جو اسکیل آف ڈیزاسٹر ہے وہ اتنا بڑا نہیں ہے، جو گھر جن کو تعمیر کرنا ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ بڑے ایزیلی سیل کریں گے، سیل تھرو کریں گے اس سے، اور جو سندھ کے جو کیونکہ ڈاؤن سٹریم ہے وہاں پر پانی زیادہ عرصے تک کھڑا رہے گا، تو وہ لوگ جب کمپیئر کریں گے اپنی حالت کا کہ جو پنجاب میں سیلاب زدگان ہیں ان کی تو کوئی ویڈیوز نہیں آ رہی اس طرح کی، ان کا تو میڈیا کے اوپر نظر نہیں آ رہا کہ اس قسم کی صورتحال ہے، تو وہ سندھ میں بیٹھا ہوا شخص سمجھے گا کہ پنجاب کی حکومت نے اور خیبر پختونخوا کی حکومت نے تو بڑا کمال کر دیا، اور وہ پارٹی جو کہ کالا باغ ڈیم بنانے کے بھی ہمیشہ سے مخالفت کرتی آئی، یہاں پر سندھ میں بھی ہماری جو سیفٹی کے لیے میئرز ہو سکتے تھے ہماری حفاظت کے لیے وہ نہیں اٹھائے گئے۔ آپ اس وقت امیجز دیکھیں کتنے سٹرونگ ہیں کہ ظاہر ہے کہ سیلاب میں تو کوئی جتنی اموات ہوئیں اس کے علاوہ زندگی کا تعلق موت کے ساتھ کس طریقے سے جڑا ہے۔ اس وقت جو لوگ ان کی نیچرل ڈیتھس بھی ہو رہی ہیں نیچرل کازز سے، ان کو دفنانے کے لیے جگہ موجود نہیں ہے، قبرستان جو ہیں وہ بھی پانی میں ڈوب چکے ہیں، جو وہاں پر آپ اندازہ لگائیے کہ ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ جہاں پر پانی میں جنازوں کو جس طریقے سے لے جایا جا رہا ہے، ان کو کہاں پر ان کی تدفین ہوگی، اور جن لوگوں کے گھر بہہ گئے ہیں ان کے پاس کوئی ایسے رشتہ دار ہی نہیں موجود کہ
کہ جن کے پاس وہ رہ کر جا کر ٹھہر جائیں، کیونکہ جو ان کے رشتہ دار ہیں وہ بھی ان کا بھی وہی حال ہے جو ان لوگوں کا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بلا شبہ، میں بڑا کوئکلی جو ہے وہ بڑی طویل ہو جائے گی ویڈیو، میں کوئکلی آ جاؤں۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے بہت سارے لوگوں نے سوال کیا تھا کہ عمران خان صاحب نے کیا کیا ہے سیلاب زدگان کے لیے۔ میں آپ کو اور اس میں کوئی بات نہیں ہے، یہ جو گفتگو میں کرنے لگا ہوں اس وقت، اس کو آپ ویریفائی کر سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی واحد سیاسی جماعت ہے جو پریکٹیکلی سیلاب، کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کام کر رہی ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف ہے۔ اور جتنی بھی جماعتیں ہیں ان میں ٹیئر 1 کی لیڈرشپ، جو کہ ٹاپ لیڈرشپ ہے، نون لیگ کی آپ بات کر لیں، مریم نواز سے لے کر نواز شریف ہو گئے، شہباز شریف ہو گئے، یا پھر آپ بلاول کی بات کر لیں، آصف علی زرداری، ان کو شاید معلوم بھی نہیں ہے کہ یہ پاکستان کا ایک مسئلہ ہے، کیونکہ ان کی گفتگو میں کبھی اس کا اظہار نہیں ہوتا۔ عمران خان صاحب کی جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، آپ جا کر عمران خان کلائمیٹ چینج جو ہے وہ لکھیں تو آپ کے پاس ریزلٹس میں گوگل کے اوپر آپ چیک کریں، یا آپ یوٹیوب کے اوپر جا کر لکھیں، یا آپ ان کے ٹویٹر کے اوپر جا کر ایڈوانس سرچ کے آپشن پر جا کے سرچ کریں، تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ عمران خان نے جتنی بات کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کی ہے، شاید پاکستان کی تاریخ میں ملا کر تمام سیاستدانوں نے مل کر اتنی گفتگو نہیں کی جتنی انہوں نے کی ہے۔ بلین ٹری سونامی، 10 بلین ٹری سونامی، جتنی وہ گفتگو کلائمیٹ چینج پر کرتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف اس کے حوالے سے جتنے گلوبل فورمز ہیں وہاں پر عمران خان کی گفتگو جو ہے وہ اس بات کی گواہ ہے کہ اس ملک میں اگر کلائمیٹ کے حوالے سے یہ سیلاب اور ان کی روک تھام اور یہ جس قسم کی قدرتی آفات ہیں ان سے بچنے کے لیے جو کھلواڑ جس قسم کا ہوا ہے، جو نقصان اس ایکولوجی کو، جو ایکو سسٹم ہے اس کو پہنچایا گیا، اس کو انڈو کرنے کے لیے اگر کسی نے کام کیا تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے۔ 17 اگست کا یہ ٹویٹ میں آپ کے سامنے پلے کر دیتا ہوں۔ 17 اگست کو آپ کو معلوم ہے کہ کوئی ڈیزاسٹر کا سکیل اس طریقے سے موجود نہیں تھا، لوگوں کو نہیں معلوم تھا۔ 17 اگست کی ٹویٹ آپ جا کر دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل پیج پر شیئر ہوئی ہوئی ہے، اور وہ وقت جب عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے اور ان کو نااہل کرنے کے لیے تمام طرح ایفرٹس چل رہے تھے، تو عمران خان صاحب کیا گفتگو کر رہے تھے، سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو سال ہمارا گزر رہا ہے، اس میں ہمارا ملک کلائمیٹ چینج، موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ہمیں بڑے منفی اس کے ابھی اثرات نظر آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے کہ مارچ اور اپریل کے بیچ میں پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ گرم ملک تھا، یعنی یہاں جو گرمی پڑی اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ گرمی پاکستان میں تھی۔ پھر جو ہماری بارشیں ہیں وہ پہلے آ گئی، اور پھر وہ آئیں تو اس سے فلڈنگ شروع ہو گئی، کئی علاقوں میں بڑی تباہی مچی ہے فلڈنگ کی وجہ سے۔ پھر جو اس سے پہلے جو گرمی پڑی آگے لگنی شروع ہو گئی، اور یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں، آپ نے دیکھا یورپ میں بھی آگے لگی ہوئی ہیں، امریکہ میں بھی لگی ہوئی ہیں، اور پچھلے سال تو سائبیریا جو کہ سب سے ٹھنڈی جگہ ہے دنیا میں ادھر بھی آگے لگی ہوئی ہیں۔ تو یہ موسم کی تبدیلی اور گرمی کی وجہ سے، یہ جو دنیا کے اندر گرمی بڑھتی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ اور ہمارے بھی چلگوزے کے ہمارے پرانے پورا جنگل تھا، اس کے اندر بڑی بری طرح آگ لگی، اور پھر جو ہمارے شمالی علاقوں میں، پہاڑی علاقوں میں، اور اسپیشلی ناردرن ایریاز یا گلگت بلتستان میں جو ہمارے گلیشیئرز ہیں، 3 جگہ ہمارے گلیشیئرز ٹوٹے اور اس کی وجہ سے فلڈ آیا، بلکہ کئی ہمارے پل بھی بہہ گئے ہوئے۔ تو یہ ساری موسم کی تبدیلی کی وجہ سے، اس لیے میں آج ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ درخت لگانا ہماری آنے والی نسلوں کے لیے اتنا ضروری ہے۔ اگر ہمیں اپنے بچوں کی فکر ہے تو ہم سب کو اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ملک میں ہم درخت لگائیں۔ ہماری جو 2 حکومتیں ہیں خیبر پختونخوا کے اندر۔ اچھا، یہ میسج جو ہے وہ پھر چلتا رہے گا، آپ اگر چاہیں تو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں گی، یہ ایک میسج نہیں ہے، یہ 17 اگست کا ہے۔ اس سے پہلے آپ 3 اگست کی ان کی ٹویٹ اٹھائیں گے، ہر پلانٹیشن کے سیزن کے اوپر اس قسم کی ویڈیو اور میسیجز جو ہیں وہ آتے ہیں۔ عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کہتی ہے، لوگوں کو کہتی ہے کہ درخت اگوائیں۔ کتنے مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو یہ کہتی ہوں، لوگوں کو، عام پبلک سے اپیل کرتی ہوں کہ آپ درخت لگائیں، کیونکہ آپ نے اس ملک کا مستقبل، اپنے آنے والی نسلوں کا مستقبل جو ہے اس کو بچانا
جانا ہے, پاکستان میں کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, پاکستان ولنریبل ہے, کوئی اس قسم کی گفتگو نہیں کرتا. اور جب عمران خان کی اس معاملے کے اوپر, بلین ٹری سونامی کے اوپر بات ہوتی ہے, تو یہ سیاسی جماعتیں جتنی بھی ہیں وہ کیا کہتی ہیں کہ یہ مالی ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ ان کی سیریسنس ٹورڈز دس ویری سیریس سبجیکٹ, اس کی جانب ان کی سنجیدگی کا عالم دیکھیں کہ اگر کوئی شخص کم یا زیادہ کو چھوڑ دیں, کہ وہ کتنے لگا رہا ہے اس کی تعداد کو چھوڑ دیں, اگر وہ یہ میسج بھی دے رہا ہے لوگوں کو, ایک پاپولر لیڈر ہے اور وہ یہ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ آپ درخت لگائیں, آپ اپنے ملک کے مستقبل کو بچائیں, تو یہ کہتے ہیں اور یہ اس کے اوپر تنقید کیا کرتے ہیں کہ یہ مالی ہے, یہ گارڈنر ہے, حقارت کے ساتھ کہتے ہیں. تو یہ اندازہ لگائیں کہ, اور اب اسی وجہ سے, یہی وہ عوامل ہیں جن کی وجہ سے آپ کو اندازہ ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان وہ ان کی پاپولیرٹی کا گراف بڑھ رہا ہے, اور جو نیکسٹ الیکشنز ہیں اس میں سندھ میں جو صورتحال ہوگی, جو لوگ چھتوں کے بغیر ہوں گے, وہ کس قسم کا فیصلہ ممکنہ طور پر کر سکتے ہیں. دیز آر دا ڈیٹیلز. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.